बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। आज हम क्लास हफ्तों मतलब 7th क्लास के निर्माण उर्दू का सफ़ा नंबर 87 करेंगे। उसमें ज़रूर अमसाल है। मैं पहले आपको बता दूँ कि ज़रूर अमसाल किसे कहते हैं। उर्दू ज़बान में बाज़ जुमले ख़ास मौक़ों पर बोले जाते हैं। बार बार बोलने की वजह से ये जुमले ज़बान ज़द आम होकर अदब का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे जुमलों को ज़रबुल मिसल या कहावत कहते हैं। ज़रबुल अमसाल इंसानों के बेहतरीन तजुर्बात और मुशाहिदात पर मबनी होती हैं। जिस तरह मुहावरे अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होते, इसी तरह ज़रबुल अमसाल भी अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होती और इसके अल्फाज में किसी भी किस्म की तब्दीली करना दुरुस्त नहीं है। जी बेटा, अब आप लोग पेज नंबर 87 खोलिए। इसमें आपको जो ज़रबुल अमसाल दी गई हैं, इसमें आपको इस तरह जुमले बनाने हैं कि इसका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए और आपको जुमले ज़रबुल अमसाल के ही बनाने हैं। मैं पहले आपको ज़रबुल अमसाल पढ़ के बताऊंगी और उसके मायने बताऊंगी ताकि आपको ज़रबुल अमसाल समझ में आ जाए और फिर उसके आप जुमले बना लेंगे। जुमले में आपको मिसाल के तौर पे बनाकर दे दूंगी कि मसलन, लेकिन आप चाहें तो जुमले ख़ुद भी बना सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 है आधा तीतर आधा बटेर। इसका मतलब होता है बेतुका काम करना या बेढंगा काम करना। मतलब जिस काम का कोई तुक ना हो कि आधा काम ऐसा हो रहा है, मतलब काम पूरा नहीं हो रहा। ठीक है। अब आप इस तरह बना सकते हैं कि अली ने स्कूल का काम ऐसा किया कि वो लग रहा था कि आधा तीतर है आधा बटेर है, या मेरी बहन ने घर का काम ऐसा किया कि वो लग रहा था कि आधा तीतर है आधा बटेर है। ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पे जुमले समझाएं। आप जो है ख़ुद भी अपनी मर्ज़ी से जुमले बना सकते हैं, लेकिन जुमले ज़रबुल अमसाल के ही बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अब है नंबर 2 1 और 1 11। इसका मतलब होता है कि 2 लोग मिलकर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब अगर 2 या 3 लोग हैं तो क्या करते हैं, अगर काम करना हो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम हो सकता है। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। इसका जुमला किस तरह बना कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए कि 1 और 1 11 होते हैं। आप चाहें तो इसको अपनी मर्जी से जुमला बना सकते हैं। मैं सिर्फ एक आपको मिसाल के तौर पर समझा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नंबर 3 है चिराग से चिराग जलता है। चिराग से चिराग जलता है, मिलजुल कर काम करने से तरक्की होती है। इसका मतलब है मिलजुल कर काम करने से तरक्की होती है। इसका जुमला इस तरह बन सकता है कि अगर हर तालिब इल्म एक अनपढ़ बच्चों को पढ़ाए तो चिराग से चिराग जलता रहेगा। मतलब अगर हम ये कोशिश करें कि एक बच्चे को हम तालीम दें तो वो दूसरे बच्चे को देगा, तीसरे बच्चे को देगा, तो इल्म की रोशनी फैलती रहेगी और चिराग से चिराग जलता रहेगा। जी बेटा, चौथी है आपकी ज़रबुल अमसाल हरकत में बरकत है। इसका मतलब होता है मेहनत करेंगे तो फल पाएंगे। मतलब मेहनत करने से आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप इसका जुमला इस तरह बना सकते हैं कि इंसान बेकार बैठने के बजाय अगर कुछ काम करे तो अच्छा है क्योंकि हरकत में बरकत है। मतलब बेकार इंसान बैठा रहेगा तो कोई काम नहीं कर सकता। बेकार बैठने के बजाय अगर वो कुछ काम काज करे तो अच्छा है क्योंकि हरकत में बरकत है। नंबर 5 है खुदा की बातें खुदा ही जाने। खुदा की बातें खुदा ही जाने मतलब अल्लाह ताला के राज वही जान सकता है कि इसमें क्या जो है आपका उसका भेद है, हम नहीं जान सकते। इसका मतलब क्या है कि खुदा के राज खुदा ही जाने। अच्छा जी, इसका आप ये भी बना सकते हैं कि कुछ सी मुश्किल में परेशान होने के बजाय ये सोचना चाहिए कि खुदा की बातें खुदा ही जाने। मतलब हमारे पर कोई परेशानी पड़ती है या मुसीबत आती है तो हमें अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। हमें नहीं पता उसने हमें ये परेशानी क्यों दी है, अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जान सकता है ना।
تو ٹھیک ہے، کسی مشکل میں پریشان ہونے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ پھر نمبر 6 ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ یہ آپ نے بہت سنی ہوگی مثال، یہ ضرب المثل آپ بہت کافی مشہور ہے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، بس صحبت کا اثر بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ جیسا اگر آپ اچھی صحبت میں رہیں گے تو آپ اچھے بنیں گے، اور اگر بری صحبت میں رہیں گے تو برا، مطلب ماحول کا اثر انسان بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ آپ اس کا مطلب یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ صحبت کا اثر جو ہے بہت جلدی ہوتا ہے۔ آپ اس کا جملہ تو بہت آسان ہے، کچھ بنا سکتے ہیں کہ بچوں کو ہمیشہ اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے نا۔ ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 7 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ 100 سنار کی ایک لوہار کی، کمزور کی 100 چوٹیں زبردست کی ایک چوٹ کے برابر ہوتی ہے۔ کمزور کی 100 چوٹیں ایک زبردست کی ایک چوٹ کے برابر ہوتی ہے۔ اس کا آپ جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں حق بات اعتماد سے کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ حق بات اعتماد سے کرنی چاہیے کیونکہ 100 سنار کی ایک لوہار کی، 100 سنار کی ایک لوہار کی، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا اب ہے سویا سو کھویا۔ نمبر 8 ہے سویا سو کھویا۔ اس کا مطلب ہے غافل آدمی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، مطلب جو بیکار غافل ہوتا ہے اپنی اس سے چیزوں سے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا، مطلب جو محنت نہیں کرتا اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ اس طرح بھی اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ احمد نے پورے سال پڑھائی نہیں کی اور امتحان میں فیل ہو گیا، تو سویا سو کھویا، ٹھیک ہے۔ اس کا نمبر 9 ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کے وقت جو کچھ مل جائے وہ غنیمت ہے۔ مصیبت کے وقت جو کچھ مل جائے وہ غنیمت ہے۔ اس کا جملہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ اگر بے روزگار فرد کو کم پیسوں کی بھی نوکری مل جائے تو وہ ایسے ہی ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مطلب جیسے اس کو آپ کو جملہ میں سمجھا دوں کہ فرض کریں کہ کسی کا کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو تھوڑے پیسے مل جائیں اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو کیا ہوگا، اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ یہ جملہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 10 اونچی دکان پھیکا پکوان۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، یہ تو بہت ہی مشہور ضرب المثل ہے، اکثر آپ نے سنی بھی ہوگی کہ مشہوری تو بہت ہو مگر حقیقت کچھ اور ہو۔ مطلب آپ بہت جو ہے مشہور ہے، کوئی دکان سمجھے فرض کرے کہ دکان بہت ٹپ ٹاپ ہے اور جو اچھی ہے، لیکن اندر آپ جائیں گے تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب حقیقت میں کچھ اور باہر کچھ اور، ٹھیک ہے۔ مشہوری بہت ہو مگر حقیقت کچھ اور ہو۔ آپ اس کا جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ شہر کے بڑے جو ہے اس میں علاقے میں بڑے شاندار ہوٹل ایک بہت بڑا شاندار ہوٹل کھلا، لیکن اندر اس کے انتظامات ایسے تھے کہ لگ رہا تھا کہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان، مطلب جیسے کوئی ہوٹل آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت نیا کھلا ہے، بہت اچھا ہوگا، اس کا کھانا ہی بہت اچھا ہوگا، کبھی بالکل اوپر سے شوشا ہے، اندر سے جب آپ دیکھتے ہیں جا کے تو اس کے انداز یا اس کے سرو کرنے کا انداز، اس کا کھانا بالکل بھی اچھا نہیں، تو اس کو کہتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 11 لالچ بری بلا ہے۔ یہ تو آپ بہت ہی آپ نے تو اس کی ضرب الامثال کی کہانی بھی پڑھی ہوں گی اور سنا بھی ہوگا کہ لالچ بری بلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے، لالچ کا انجام برا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ احمد نے زیادہ پیسوں کے لالچ میں پرانی نوکری چھوڑ دی، لیکن جو ہے کیا ہوا کہ
اس کی نوکری کھو گئی, اس کو جو ہے اس نے سوچا کہ شاید نئی نوکری میں کروں گا تو زیادہ پیسے ملیں گے, لیکن اس کی پرانی نوکری بھی چلی گئی. تو اس کو کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے. مطلب آپ جو ہے لالچ میں آ جائیں اور اپنی پرانی چیز بھی آپ کی ختم ہو جائے اور نئی چیز بھی آپ کو نہ ملے, ٹھیک ہے نا, آپ کی پرانی چیز بھی گئی اور نئی چیز آپ کو ملی نہیں, تو کیا ہوا, لالچ بری بلا ہے. آپ اس کے جملے بیٹا خود بھی بنا سکتے ہیں. جی بیٹا, اب ہے 12, چراغ تلے اندھیرا. چراغ تلے اندھیرا, اس کا مطلب ہوتا ہے اپنوں کو تو محروم رکھیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اپنوں کو محروم رکھ کے دوسروں کو فائدہ پہنچانا اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے. چراغ تلے اندھیرا, اپنوں کو محروم رکھ کے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. اچھا جی, اس کا یہ جملہ بن سکتا ہے کہ بہت سے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے تو بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے, تو ایسا لگتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا, ٹھیک ہے. یا اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کو چھوڑ کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں, تو اس کا کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا مطلب اپنوں کو چھوڑ دیا اور دوسروں کی مدد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو کہ صحیح بات نہیں ہے. اس کے بعد ہے نمبر 13, جس کا کام اسی کو سانجھے. جس کا کام اسی کو سانجھے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا کام ہو وہی اس کو اچھی طریقے سے کر سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جس کا کام ہو وہی اس کو اچھی طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے, اچھی طریقے سے کر سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اب اس کا جملہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ابو نے یا بھائی نے جب کھانا بنایا تو ایسا جلا ہوا یا خراب کھانا بنایا کہ امی نے کہا کہ جس کا کام اسی کو سانجھے. یا بہن نے یا کزن نے یا میں نے اس طرح آپ بنا سکتے ہیں کہ جب کھانا بنایا تو کھانا خراب ہو گیا یا وہ کھانا جل گیا یا وہ اچھا نہیں بنا, تو پھر سب نے یہی کہا کہ جس کا کام اسی کو سانجھے. مطلب جو کام فرض کریں کہ آپ کی امی اچھا کھانا بنا سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو جو کھانا بنائیں گی تو ماشاءاللہ اچھا بنائیں گے نا مستقل, اس لیے ان کو کام آتا ہے. لیکن اگر کوئی چھوٹے بچے کوشش کریں گے یا چھوٹی بہن یا بھائی کوشش کر لیں گے تو وہ کا تو جل جائے گا یا خراب ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کام اسی کو سانجھے, جو کام کر سکتا ہے وہی اس کو اچھی طریقے سے انجام دیتا ہے. اچھا بیٹا, یہ دوبارہ سے 14 جو ہے چراغ تلے اندھیرا ہے, آپ اس کے معنی بھی اس پہ لکھ دیں گے, سمجھا دیں گے اور اس کا جملہ دوبارہ بنا لیں گے, ٹھیک ہے. کہ جو ہے اپنوں کو محروم رکھ کے غیروں کو فائدہ پہنچانا. اپنوں کو محروم رکھ کے غیروں کو فائدہ پہنچانا. تو وہی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اپنوں کو بھول جاتے ہیں, تو اس پہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے چراغ تلے اندھیرا, ٹھیک ہے. تو آپ اس کا جملہ دوبارہ بنائیں گے, یہ نہیں کہ جو ہے آپ نے اس کو کٹ کر دیں کچھ کر دیں گے. آپ اس کو کیا کریں گے, جو جملہ آپ نے اوپر بنایا ہے نا اس کے بجائے آپ اس کو دوسرا جملہ بنا لیں گے اس میں, ٹھیک ہے. اس لیے کہ مطلب تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے. اور آپ کو میں دوبارہ سے ایک بات اور بتا دوں کہ بیٹا اس کے معنی کے جملے نہیں بنیں گے, جو اس کی ضرب الامثال دی گئی ہیں وہی جملے بنیں گے. اور میں نے جو آپ کو سمجھایا ہے آپ جو ہے اس کے بنا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہیں ہاں تو اپنی مرضی سے بھی جملے بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں کوئی آپ کو باؤنڈ نہیں کر رہی, آپ سوچئے, ماشاءاللہ آپ عقل رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, آپ کو کوشش کریں کہیں اور سے مل جائیں جملے اچھے اچھے, لیکن وہ جملے بامعنی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا بیٹا, آخری ہے ہماری اندھوں میں کانا راجا. اندھوں میں کانا راجا, اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ جاننے والوں میں کچھ جاننے والا. جیسے بالکل سارے لوگ ان پڑھ ہیں, اس کو اس طرح اس کا مطلب سمجھ لیں, لیکن اس پہ ایک دو لوگوں نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے, کالج چلے گئے, یونیورسٹی چلے گئے, تو اس کو کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا. آپ اس کا جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ گاؤں میں صرف احمد ہی کچھ پڑھا لکھا تھا, تو اور سارے گاؤں میں والے باقی جو ان پڑھ تھے, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا. یا کسی کے خاندان میں سارے جاہل ہیں یا ایک دو لوگوں نے پڑھ لیا, تو کیا ہو گیا,
اندھوں میں کانا راجا. ٹھیک ہے, آگے سمجھ میں کہ وہ جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے کچھ فرض کریں کہ ایک خاندان ہے, اس طرح سمجھیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ امی ابو بہن بھائی نہیں پڑھے ہوئے, چھوٹے بچے نے پڑھ لیا, وہ یونیورسٹی پہنچ گیا, کالج پہنچ گیا, اچھی اس کو جاب مل گئی, تو کیا ہو گیا, وہ اندھوں میں کانا راجا. ٹھیک ہے. اچھا, اور اب آپ جو ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں بیٹا, یہ پیج نمبر 87 تھا, اس کے ضرب الامثال کے جملے بنانے تھے. میں نے آپ کو اس کے معنی سمجھا دیے ہیں. آپ کی امید ہے کہ آپ کے سارے معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. لیکن جملے آپ کائے کے بنائیں گے؟ جملے آپ ضرب الامثال کے ہی بنائیں گے. اور جملے کیا ہوں گے؟ جملے بامعنی ہوں گے. آپ اس میں کچھ معنوں کے جملے نہیں بنائیں گے, گڑبڑ نہیں کریں گے, اور صفائی کے ساتھ جملے بنائیں گے. اور آپ کا یہ کام بک میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا یہ کام بک میں ہوگا. پیج نمبر 87 ہے یہ. صفائی کے ساتھ کام کریں گے, مٹا کے کوئی کام نہیں کرے گا. غلط ہو جائے گا تو آپ یا تو اس کو پہلے پینسل سے بنا لیں, ٹھیک ہے, نہیں تو دوبارہ اس کو پین پھیر دیں, لیکن کام نا پین سے ہی ہوگا. بعض بچے کیا کر رہے ہیں کہ جو ہے کام پینسل سے کر رہے ہیں. بیٹا آپ لوگ بڑی کلاس میں آ گئے ہو, چھوٹی کلاس میں نہیں ہو نا. اگر آپ نے پینسل سے کام بھی کیا ہے تو آپ کیا کریں, پین سے کام کر کے پینسل والا رب کر دیجئے. لیکن ہے نا, میں نے کچھ بچوں کی دیکھی نربان کہ وہ جو ہے بچے پینسل سے کام کریں, تو بیٹا پینسل سے کام نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ کی کلاس بڑی ہے. آپ پینسل سے کام کر لیں, میں منع نہیں کری, لیکن اس پہ آپ قلم ضرور پھیر دیجئے, اس لیے کہ بڑی کلاس میں کام قلم سے ہوتا ہے. آپ یہ ضرب الامثال کے جملے بامعنی بنائیں گے. امید کرتی ہوں کام بہت اچھے طریقے سے ہوگا, صفائی کے ساتھ کریں گے, اور ان کے معنوں کو یاد بھی کر لیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے امتحان میں آ جائے کہ ضرب الامثال کے معنی لکھیے. ٹھیک ہے, تو ان ضرب الامثال کے معنوں کو آپ ضرب الامثال کے ساتھ لکھ کے یاد بھی کریں گے. آپ جس کے جو ہے معنی اوپر لکھ لیجئے, ٹھیک ہے, اور اس کے جملے جو آپ کے جملے دیکھے آپ کے جو ہے یہ دیا ہوا ہے جملے کا, آپ یہاں جملے بنا لیجئے. تو بیٹا اس کے معنی بھی اس کو ساتھ لکھنے اور یاد بھی کرنا ہے. اور آپ جو بھی کام کریں اس کو لکھ کر یاد بھی ضرور کریں. امید کرتی ہوں کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور ضرب الامثال کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ضرب الامثال کیا ہوتی ہے, اور کیا اس کے معنی ہیں, اور کیسے اس کے جملے بنانے ہیں. اللہ حافظ, شکریہ.